अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू सजीला निसार नॉवेल्स। मेरा नाम है आमना अब्बासी और मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ नॉवल फनाए जाना की किस्त नंबर 17। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट करके अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें। तो चलिए पढ़ते हैं किस्त की जानिब। ज़ोराशा पचपचाकर दिलावर की बताई गई जगह पर पहुंची, जो कि पहाड़ों के बीच में मौजूद एरिया था, जिसमें बहुत से ट्रक मौजूद थे और बहुत से आदमी काम कर रहे थे, जिनकी तादाद 100 से भी ज़्यादा थी। ज़ोराशा घबराई सी अपने दुपट्टे पर गिरफ्त मजबूत किए इर्द गिर्द उनको देखते अपने बाप को ढूंढ रही थी। मैडम, वो जो अपनी घबराहट पर काबू पाए छोटे छोटे कदम लेती जा रही थी कि पीछे से आती आवाज़ पर एकदम उछली थी और पलट कर घबरा कर उसने उस बड़ी मूंछों वाले सांड आदमी को देखा, जो मूंछों को दाव देता मुकम्मल उसका जायज़ा लेता उसे ही देख रहा था। उस एक पल में लगा वो ना आती यहाँ पर, फिर ये सोचकर मुतमईन थी कि उसका बाप और ताया यही हैं। दिलावर खान उस कमरे में आपके मुंतज़िर हैं। वो आदमी ज़ोराशा की नज़रों में छाई उलझन को देखते जल्दी से बोला था। ज़ोराशा बिना उसे कोई जवाब दिए उस कमरे की जानिब बढ़ी और गहरा सांस लेते दरवाज़ा खोला तो सामने ही उसका बाप और ताया कुर्सियों पर बैठे नजर आए। आओ मेरा बच्चा, दिलावर लहजे में जहर सदा मिठास मिलाए उठते हुए बाहें फैलाए बोला तो वो बिना किसी देरी के उसके सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी, जबकि बहरोज खान ने बाप बेटी में चलते इमोशनल ड्रामे पर आंखें घुमाई थीं, क्योंकि वो दिलावर खान के मक्कार छूटे आंसुओं पर महज वो आंखें ही घुमा सकता था। ज़ोराशा दिलावर से मिलती बहरोज से मिली और कुर्सी पर बैठी थी। बताओ बच्चा, क्या बात था? दिलावर 2 मिनट की खामोशी के बाद डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आया था। मुझे मूसा ज़र पठान के बारे में मुकम्मल सच्चाई जाननी है। कौन है वो? हमसे दूर रहता वो क्या करता रहा है? और क्यों आप सब हमें तलाक के लिए कहते हैं? ज़ोराशा के सवालों पर इन दोनों की आंखों में जागती शैतानियत इस बात की गवाही थी कि सब उनके प्लान के हिसाब से था। बेटा, तुम ऐसे अचानक ये सब? दिलावर ने मसनूई हैरत से उससे पूछा था। बाबा प्लीज़ सब सच बताएं, कुछ मत छुपाएं, क्योंकि ऐसा कुछ ज़रूर है जो बात तलाक तक पहुंच जाती है। वो बेताबी से निचला लब कचाई बोली थी। बेटा, हम बताना तो नहीं चाहता, क्योंकि तुम पठान से मोहब्बत करता है। हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था और चाहता था कि सब खामोशी से हो जाए, लेकिन तुम इतना इसरार करता है तो बता देता है हम। दिलावर अपने झूठे आंसू साफ करता बहरोज को देखे ज़ोराशा से बोला तो बेचैनी से उसे देखने लगी। पठान हमारा नाफरमानी करता, दिन रात शराब पीता था। जब हमने रोका तो नशे में हमसे बदतमीजी करता और फिर हमने उसको कहा कि अगर तुम नशे करके हमारा नाम खराब करेगा तो हम अपनी बेटी का निकाह तुड़वा देगा और घर से निकाल देगा। दिलावर खामोश होते ज़ोराशा को देखने लगा, जो पूरी तवज्जो से उनकी जानिब ही मुतवज्जा थी। फिर उसने घर छोड़ने का फैसला किया कि वो नशा नहीं, हमको और तुम्हें भी छोड़ने को तैयार है। हम बहुत समझाया लेकिन वो माना ही नहीं और घर छोड़ने के बाद बड़े बड़े गैंगस्टर्स से मिल गया और हर गुनाहज़दा काम करने लगा। लड़कियों के साथ रात गुजारना उसके लिए आम था। कत्ल और गारत, स्मगलर, लड़कियों का स्मगल, सब बुरी आदतों को उसने अपना ज़रूरत बना लिया था। ज़ोराशा के चेहरे पर छाई हैरत और बेयकीनी वो इसमें मौजूद इस बात की सच्चाई कि वो उनकी झूठी कहानी पर यकीन कर रही है। फिर क्या हुआ? वो अपने बाप को खामोश पाकर दोबारा पूछने लगी। फिर उसने सबसे बड़े गैंगस्टर्स को कत्ल करते उसका सीट संभाल लिया और यूं मूसा ज़र पठान पाकिस्तान का क्या बाकी मुल्कों में भी जाना माना गैंगस्टर माना गया। बस बेटा, अब उसको अल्लाह ही हिदायत दे सकता है। आखिर में दिलावर खान ने यूं अफसोस का मुजाहरा किया जैसे उसे हकीकतन
بہت افسوس ہوا ہو۔ جبکہ زوراشا کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی بات بہ رہے تھے اور بہروز خان بھی بڑی مہارت سے اداکاری کرتا اپنے بیٹے کے غم سے رو رہا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، مجھے یقین نہیں آ رہا وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے زاروں قطار رونے لگی، جبکہ وہ دونوں مکار بھائیوں نے آپس میں شاطرانہ مسکراہٹ اچھالی تھی اور بنا زوراشا کو معلوم پڑے اس کی ایک تصویر کھینچے پٹھان کو سینڈ کی تھی کہ یقیناً اب وہ اپنا اگلا وار کرنے والے تھے، کیونکہ پہلے میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ پٹھان خود کا غصہ مکمل ٹھنڈا کرتا گھر میں داخل ہونے کے بعد کمرے میں داخل ہوا تو خالی کمرہ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ پٹھان نے سر جھٹکا تھا، اسے لگا کہ زوراشا کہیں باہر گارڈن یا کچن میں ہوگی، اور پھر اپنے پہنے سفید قمیض کے بٹن کھولنے لگا کہ میسج کی ٹیون پر وہ قمیض کے بٹنوں کو چھوڑے، موبائل اٹھایا اور میسج کھولا، لیکن میسج کھولتے ہی اسے لگا اس پر ساتوں آسمان گر گئے ہوں۔ زوراشا! پٹھان کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی تھی۔ اس نے دوبارہ سے اس تصویر کو دیکھا جس کے ساتھ لوکیشن بھی سینڈ کی گئی تھی۔ وہ ہوش میں آتا بنا کسی دیری کے کمرے سے نکلتا، دو سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتا نیچے آیا تھا۔ بہرام خان! نیچے آتا وہ پوری قوت سے چلایا تھا، بہرام خان! دوبارہ سے چلانے پر بہرام ہڑبڑاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا پٹھان؟ وہ ہڑبڑاتا بولا تھا۔ زوراشا کہاں ہے؟ پٹھان کمرے نہیں ہے، وہ اپنے کمرے میں۔ پٹھان اس کی بات کاٹے اس قدر بلند آواز میں دھاڑا کہ وہاں موجود در و دیوار کانپ اٹھی تھی، لیکن وہ الجھا تھا۔ آخر کیا ہوا؟ یہ دیکھو۔ پٹھان نے موبائل اس کے سامنے کیا تھا۔ سب گارڈز کو بلاؤ ابھی کے ابھی، وہ رومال سر سے اتارے صوفے پر پھینکتے ہوئے بولا، اور اگلے ایک ہی منٹ میں سب لائن وائز اس کے سامنے موجود تھے۔ کہاں ہے زوراشا؟ تم لوگ ایک اس کی حفاظت نہ کر سکے؟ میرے گھر سے وہ کیسے غائب ہو گئی؟ مر گئے تھے تم سب لوگ، بتاؤ۔ وہ ان کے سامنے ادھر سے ادھر قدم لیتا غصے سے بولا تو سب کو اپنی روح فنا ہوتی نظر آئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس کی دھاڑ پر بہرام سمیت سب کے دل دہل اٹھے تھے۔ جلدی بولو ورنہ سب کلمہ پڑھ لیں، وہ بہرام کی گن نکالتا ان کی طرف کرتے ہوئے بولا تو سب قدم پیچھے لینے لگے تھے۔ ہاں، ہم کو معاف کر دو پٹھان، وہ 40-45 سالہ ڈرائیور ایک قدم پیچھے لیتا بولا اور سب کچھ اسے بتانے لگا تھا۔ کہاں ہیں وہ دونوں گارڈز؟ پٹھان نے خونخوار نظروں سے اسے گھورتے گہرے گہرے سانس لیتے ان دونوں گارڈز کے متعلق پوچھا تھا۔ چند ہی منٹوں میں وہ دونوں گارڈز پٹھان کے قدموں میں موجود تھے۔ پٹھان ہمیں معاف کر دیں، ہماری کوئی غلطی نہیں، پٹھان ہمیں معاف کر دیں۔ وہ دونوں گڑ گڑاتے ہوئے اس کے پیروں میں معافی مانگ رہے تھے، جبکہ پٹھان پتھریلے تاثرات لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اور تم دونوں کو لگتا ہے کہ تم دونوں کی غلطی قابل معافی ہے؟ بتاؤ۔ ہاں؟ وہ گن لوڈ کیے رخ ان کی جانب کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہم جانتے ہیں غلطی سنگین ہے، پر ہمیں نہیں پتا تھا پٹھانی صاحبہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ جائیں گی، اور اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا پٹھان نے اس کو بالوں سے پکڑے بے دردی سے اس کا چہرہ اٹھایا کہ وہ کراہ اٹھا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ وہ بھاگ گئی ہے؟ پٹھان غرا کر کہتا، بالوں کو زور سے جھٹکا کہ وہ پیچھے کو گرا تھا۔ میرے زوراشا کو واپس لانے تک یہ دونوں قبر میں موجود ہوں، اور باقی سب کو بھی کڑی سے کڑی سزا دیتے غائب کر دو۔ مجھے ان میں سے کوئی بھی میرے گھر میں نہیں چاہیے۔ وہ بہرام کی جانب مڑتا اپنا سر دبائے بولا تھا جو شدت سے پھٹ رہا تھا۔ نہیں پٹھان، ہماری کوئی غلطی نہیں، بہرام خان ہماری غلطی نہیں۔ وہ دونوں اپنی موت کا سنتے دوبارہ اس کے پیروں میں گرتے گڑگڑانے لگے اور بہرام خان سے کہنے لگے جو بے بسی سے انہیں دیکھ رہا تھا، میرا دماغ مت خراب کرو ورنہ میں خود یہ نیک کام سر انجام دے سکتا ہوں۔ پٹھان ان کو گڑگڑاتا دیکھ انگلی اٹھائے آہستہ آواز میں بولا، جبکہ ان کے گڑگڑانے میں ذرا کمی نہ آئی تھی، ان سب کو دفع کر دو۔ بہرام اس ایک ناگوار نظر ان پر ڈالتا بہرام کی سائڈ سے نکلا تھا۔ ہاں، ہم آتا ہے پٹھان تمہارے ساتھ، تم اکیلا نہیں جائے۔ بہرام فوراً اس کے پیچھے لپکا تھا، جبکہ پٹھان نے بنا پلٹے ہاتھ اٹھائے اس کو روکا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں بہرام، میں خود جا سکتا ہوں، تم نہیں آؤ گے، تمہاری یہی سزا ہے۔ پٹھان
کڑے لہجے میں کہتا اس کے قدموں میں زنجیر باندھ گیا تھا۔ اس نے بے بسی سے پٹھان کی غائب ہوتی پشت کو دیکھا تھا۔ پٹھان کالی خوبصورت گاڑی جو اس نے زوراشا کو تحفے میں دینی تھی اس کو نکالے، اس کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے، ریش ڈرائیونگ کرتا اس جگہ کی جانب گامزن ہو گیا تھا۔ من میں ان گنت سوالات تھے اور بہت سے خدشات نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ پٹھان دھول اڑاتی گاڑی کو ان پہاڑوں کے درمیان لائے ایک جھٹکے سے رکا تھا اور گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچے کھڑا ارد گرد اس پر تاک لگائے کھڑے آدمیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کیا سب کو زمین میں گاڑتا زوراشا تک پہنچ جائے۔ سرکار پٹھان آ گیا، ایک شخص کمرے میں داخل ہوتا بہروز کے کان میں جھکتے ہوئے بولا تھا، جس نے فاتحانہ انداز میں سر اسبات میں ہلایا تھا، بچے چلو چلتے ہیں باہر، تھوڑا ہوا لے کر تم فریش ہو جائے۔ بہروز اٹھتے ہوئے بولا تو وہ بھی آنسو صاف کی اٹھی تھی۔ اتنے وقت میں پٹھان کے اندر نہ ہونے والی برائیاں بھی اسے بتا چکے تھے۔ بابا آپ بتائیں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور وہ جو دلاور سے بات کرتی کمرے سے باہر نکلی تھی کہ سامنے پٹھان کو دیکھتے اس کی زبان گویا کنگ رہ گئی ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پٹھان کو دیکھنے لگی جو زوراشا کو دیکھتے ہی مسکرایا تھا۔ میں آ گیا ہوں میرے قربان، یہ لوگ تمہیں کچھ نہیں کر سکتے، میرے ہوتے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پٹھان قدم اس کی جانب لیتا بہت محبت سے بولا تھا، تم کس خوش فہمی میں ہے پٹھان؟ تم کو کیا لگتا ہے ہم تمہارا بیوی کو اٹھوا کے لایا ہے؟ دلاور کے الفاظوں پر اس نے اپنے قدموں کو روکا اور قہر برساتی نظروں سے دلاور کو روکا۔ نہیں پٹھان نہیں، تمہارا بیوی خود چل کر ہمارے پاس آیا ہے، بتاؤ نا بچے۔ پہلے شاطرانہ مسکراہٹ سے پٹھان کو کہتے آخر میں زوراشا کی جانب پلٹتے بولا جو یکٹک پٹھان کو ہی دیکھ رہی تھی، بکواس بند، ایک لفظ نہیں۔ وہ انگلی اٹھائے دلاور خان سے بولا تھا، بتاؤ نا بچے تم اپنے شوہر کو۔ بہروز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا، جیسے کہہ رہا ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ زوراشا یہ سچ ہے؟ اس نے دل میں اٹھتی ہوک کو سائیڈ پر رکھے زوراشا سے پوچھا جس نے اپنے فراق کو مٹھیوں میں جکڑے لب کچائے اسے دیکھا تھا۔ بتاؤ زوراشا۔ وہ ایک دم سے دھاڑا تو اس کی دھاڑ پر وہ اچھلی تھی اور جلدی سے سر اسبات میں ہلایا تھا، جبکہ اس کے یوں سر اسبات میں ہلانے پر پٹھان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے لگا وہ آج پہلی بار شکست زدہ ہو گیا ہو۔ اس نے بمشکل خود کو قابو کیا تھا اور پھر ارد گرد کو دیکھا جہاں دلاور اور بہروز کے آدمیوں نے اسے گھیرا تھا، اور پھر دوبارہ زوراشا کو دیکھا تھا جو آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں زوراشا، کیوں میری بیوی، کیوں ایسا کیا؟ وہ آہستہ آواز میں اس سے پوچھنے لگا، لہجہ ابھی بھی حیرتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ پٹھان زوراشا جواب دو۔ پٹھان گن نکالے اس سے پوچھنے لگا کیونکہ اسے معلوم تھا اب آر یا پار ہوگا، اور اس کی گن میں صرف 8 گولیاں تھیں اور یہاں 100 سے بھی زیادہ آدمی تھے جن کے پاس بے شمار گنز تھیں۔ اسے ان آدمیوں کا غم نہ تھا، اسے صرف اپنی بیوی کی بے وفائی کا غم تھا۔ جب ہم کسی سے بے انتہا محبت کریں قربان اور بدلے میں بے وفائی دھوکہ ملے تو یہاں درد ہوتا ہے۔ وہ بولتا ہوا گن کو اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ جب زوراشا نے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکی دبائی تھی، اسے اپنے پٹھان پر ذرا بھی یقین نہیں تھا جو دشمنوں میں سچائی کی تلاش میں آ گئی۔ کیا پٹھان کی زبان سے زیادہ اس کے دشمنوں کی زبان سچائی اگلتی ہے؟ اس کا لہجہ شکست زدہ تھا۔ او پٹھان کیسا ہے میرا بچہ؟ ہم سے بھی بات کر، بیوی کے علاوہ باپ چاچا بھی موجود ہے۔ بہروز نے گن آسمان کی جانب کیے گولی چلاتے اسے خود کی جانب متوجہ کیا۔ جس نے بیزاریت سے انہیں دیکھا تھا وہ اس کے درد میں جشن مناتے اسے زہر لگ رہے تھے۔ پٹھان نے گہرا سانس بھرے چہرہ جھکائے اپنی گن کو دیکھا تھا۔ موسیٰ اتنی بکواس جگہ اور لوگوں میں پٹھان کو اپنے دل کی مرہم زدہ آواز سنائی دی تھی، لیکن جو فی الوقت اس کی سماعتوں کو چیرتی اس کا دل بھی چیر گئی تھی۔ پٹھان نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ پٹھان کے نزدیک بے وفاؤں غداروں کی سزا محض موت ہے۔ زوراشا پٹھان، کم از کم تم واحد تھی جسے میں بے وفاؤں میں نہیں ڈھونڈتا تھا۔ میری زوجہ، تم واحد تھی جس پر میں نے اپنی تمام تر وفائیں محبتیں نچھاور کیں، اور تم نے میرے دشمنوں سے مل کر بڑی
محبت سے میری محبت کو شرمندہ کیا، میری محبت کو غارت کیا۔ اس کی آنکھوں میں کیا نہ تھا، کرب، دکھ، تکلیف، کرچی کرچی ہوئے ارمان۔ وہ سختی سے آنکھیں میچتا اپنا رخ زوراشا سے پھیر گیا تھا، جو اس کا رخ خود سے یوں پھیرے جانے پر تڑپ اٹھی تھی، جبکہ اس کا باپ چاچا تماشائی بنے فاتحانہ مسکراہٹ سے جائے کھڑے تھے۔ میرے خیال سے اب کچھ نہیں بچا، پٹھان نے گن سامنے ان کی جانب کرتے کہا اور شکوہ کناں نظروں سے زوراشا کو دیکھا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے گولی کی آواز گونجی اور وہاں گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ سفید سور میں دھیرے دھیرے خون سے لت پت ہوتا سرخ ہو گیا تھا۔ تو یہاں تک تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ مزیدار لگی ہو۔ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ہمیں اپنی قیمتی آراء کا اظہار اپنے کمنٹ میں کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔